अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर की शायरी पर मुफस्सल तबसरा इसका हम मुताला करेंगे। अब जैसे कि आपके इल्म में है कि 11वीं जमात हो, 12वीं जमात हो या डिग्री क्लासेस हो, बात सिर्फ कराची बोर्ड की नहीं है बल्कि और भी दूसरे बोर्ड में मुख्तलिफ शोरा कराम की शायरी पर, उनके उसलूब पर तबसरा एक लाजमी सवाल की हैसियत से रखता है। और कराची बोर्ड में ये 15 नंबर्स का सवाल 11वीं जमात और 12वीं जमात के पर्चों में आता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम मुताला करेंगे मीर तकी मीर की शायरी का, उनके अहम पहलुओं का जायज़ा लेंगे और एक ऐसे शायर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका फ़न आज भी उर्दू शायरी का मयार है, कसौटी है। आज आप किसी भी शायर की बात करें, उसके फ़न को परखने की बात करें तो शायद हमारे पास पैमाना, उसका मीज़ान, उसकी कसौटी जो है वो मीर तकी में ठहरेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरसी उर्दू और मैं हूँ मोहम्मद रईस। मीर तकी मीर, सबसे पहले इनका तारुफ कि अशरुश्शोरा, खुदाए सख़ुन, सरताजुश्शोरा और शहंशाह तग़ज़्ज़ुल जैसे अलक़ाबात से याद किए जाने वाले अजीम शायर मीर तकी मीर 1823 में अकबराबाद में पैदा हुए। कितने अलक़ाबात से नवाजा गया इन्हें? अशरुश्शोरा, खुदाए सख़ुन, सरताजुश्शोरा, शहंशाह तग़ज़्ज़ुल। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की जो दरवेश सिफत बुजुर्ग थे। वालिद के इंतकाल के बाद तलाश माश के सिलसिले में दिल्ली चले आए। यहाँ अपने सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू के यहाँ क़याम किया, जो अपने अहद के बहुत बड़े शायर, लुग़त नवीस और तज़किरा निगार थे। मीर का मिजाज बेहद नाजुक था। मामू से ज़्यादा अरसे तक ना निभ सकी और तलाश रिश्क में कई उमरा और रईसों के यहाँ मुलाज़मतें करते रहे, लेकिन आखिरी उम्र तक माशी फारिगुल बाली नसीब ना हो सकी। तो जो ज़िंदगी के दुख दर्द थे, देखिए कोई भी शायर हो, कोई भी मुसन्निफ़ हो, उसकी तहरीर उसके हालात का और उन हालात में उसका ज़हनी रद्द अमल क्या रहा, उसका अक्स होती है। और अगर हम मीर तकी मीर के हालात का जब जायज़ा लेते हैं तो उनकी शायरी को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आखिरी उम्र तक माशी फारिगुल बाली नसीब ना हो सकी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों से दहली ताराज हो गई, बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई थी। एक तहजीब शिकस्त व रेख का शिकार हो गई। माशी बदहाली ने दिल्ली को अपना मस्कन बना लिया था। आखिरकार मीर ने लखनऊ का रुख किया और नवाब आसिफउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। 1801 ईस्वी में आसमान शायरी का यह आफताब डूब गया। अब खुसूसियात कलाम की बात करते हैं। मुख्तलिफ उन्वानात के तहत हम इसका जायज़ा लेंगे। और जैसे कि हमने ख्वाजा मीर दर्द के तबसरे में भी उनकी शायरी पर जब हमने तबसरा किया था तो ये बात आपके सामने रखी थी कि देखिए मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जब हम किसी भी शायर की शायरी का जायज़ा लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें अशार तो पेश करने हैं, लेकिन अशार की तादाद कितनी है। तो इस हवाले से याद रखें कम से कम 2 अशार आप ज़रूर लिखा करें। 2 से ज़ायद हो जाएँ, 3 हो जाएँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अशार याद करने में मुश्किल होती है, बाज़ हमारे तालिब इल्मों का ये मसला है, तो उस सूरत में कम से कम 2 अशार तक तो आप ज़रूर अपने आप को लेकर जाएँ। लाज़िमन आपने 2 अशार लिखने हैं। तो खुसूसियात कलाम में कहते हैं कि मीर का असल मैदान ग़ज़ल है, यही वो सिन्फ़ सकून है जहाँ उनके जौहर खुलते हैं। खुद मीर ने इस बात का इजहार बार बार किया है। उसका देखेंगे हम शेर लिख रहे हैं मीर का उनकी इस बात के हवाले से, उनके कलाम में मौजूद। यहाँ पर ये अलामत देख लीजिए। पहले भी आपको बताया था कि ये असल में जब भी अशार लिखते हैं तो उस वक्त हम ये अलामत डाल देते हैं जो इस बात को जाहिर करती है कि अब आप एक शेर लिख रहे हैं। जाना नहीं कुछ जुज़ ग़ज़ल आकर के जहाँ में, कुल मेरे तसर्रुफ़ में यही कित्ताए ज़मीं था। मीर की ग़ज़ल सादगी में मलबूस,
سوز و گداز کی انگلی تھامے اپنا سفر طے کرتی ہے۔ حسرت و یاس، ناامیدی و محرومی کے دائرے ان کی غزل کو گھیرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا دھیما لہجہ اور رنج و غم میں ڈوبی آواز حساس دلوں کے تاروں میں اداسی کی لے چھیڑ دیتی ہے۔ یہی وہ انفرادیت ہے جس کے سبب میر کی عظمت کا اعتراف ہر بڑے شاعر نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم مختلف شعراء نے جو ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، انہیں خراج تحسین اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ کچھ اشعار ہم یہاں لکھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا اشعار یاد کرنے میں ہمارے طلباء و طالبات کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری مثالیں میر کے کلام سے پیش کرنی ہیں، تو ہم دوسرے جو شعراء کا اس حوالے سے کلام تھا جس میں عظمت میر کا بیان ہے، وہ ہم نے یہاں پر نہیں لکھا، لیکن یہ بہت بہتر مقام تھا جس وقت ہم یہاں موجود ہیں کہ ہم یہاں پر لکھتے، لیکن کیونکہ اشعار کی تعداد زیادہ بڑھ نہ جائے، اس وجہ سے ہم نے ان اشعار کو بیان کرنے سے یہاں پر تھوڑا سا گریز کیا ہے۔ اب پہلا ہمارے پاس وہ ان کی شاعری کا خاص ایک حسن ہے، ان کی شاعری کی پہچان ہے، وہ ہے درد و غم کا، رنج و الم کا بیان، اور اس حوالے سے پہلا ہمارا عنوان ہے وہ ہے غم حیات۔ کہتے ہیں کہ میر کی شاعری میں غم اور محرومی کی گہری فضا چھائی ہوئی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے دکھوں اور مایوسی نے ان کی شاعری میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ میر نے اپنے دکھوں کو اپنی شاعری میں اس طور بیان کیا ہے کہ غم صرف میر کی ذات ہی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آفاقی رنگ اختیار کر لیتے، اور پھر ہر پڑھنے والے کو یہ کہانی اپنی کہانی نظر آتی ہے۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ قدر رکھتی نہ تھی متاعِ دل، سارے عالم میں میں دکھا لایا۔ اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے ہاں صدا، مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان۔ عالم عالم عشق جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ پوری منظر کشی کر دی۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اب آپ یہاں پر اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اشعار خاصی بڑی تعداد میں لکھے، لیکن جیسے کہ پہلے عرض کیا، کم از کم 2 اور 2 سے زائد اگر آپ 3 4 تک جا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پر زیادہ اشعار لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو جو زیادہ اچھے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کے سمجھ لیجیے کہ آپ کی پسند کے قریب ہیں، انہیں یاد کرنا بھی آسان ہوگا، تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو 2 3 4 کم از کم 2، اس سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں تو کیا ہی کہنے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرے ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ ہے غم روزگار۔ غم روزگار کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے مسائل، زندگی کے مسائل، کس طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، جو ناکامیاں زندگی میں ہمیں قدم قدم پر پیش آتی ہیں، ان کے اثرات جو ہم پر مرتب ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کا امتزاج ہمارے پاس غم روزگار ہے۔ تو میر کی شاعری صرف ذاتی آلام کے دائرے ہی میں مقید نہیں رہتی، بلکہ اس میں غم روزگار بھی قدم قدم پر دکھائی دیتا ہے۔ میر زوال پذیر معاشرے کے فرد تھے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے دہلی تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ کساد بازاری اصل میں کہتے ہیں کہ جب چیزیں تو مارکیٹ میں موجود ہیں لیکن عوام کے پاس قوت خرید نہیں، اسے خرید نہیں سکتی، تو یہ کساد بازاری کہلاتی ہے۔ اور بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آج کل کے حالات بھی کچھ اسی نوعیت کے ہیں اور اسی ڈگر پر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ زوال صرف سیاسی حد تک ہی نہیں رہا، معاشرے میں اخلاقی اقدار بھی دم توڑنے لگی تھیں۔ ایسے حالات میں بھلا میر کا قلم غم روزگار سے رشتہ جوڑے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے کہ جن بلاؤں کا میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا۔ میرے تغیر حال پر مت جا، اتفاقات ہیں زمانے کے، میر صاحب زمانہ نازک ہے،
دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ عارفانہ رنگ۔ اس دور کے شعراء کے کلام میں تصوف و معرفت کا گہرا رنگ موجود ہے۔ دیکھیے عام طور پر جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے، جب مسائل کا انبار زندگی میں سامنے کھڑا نظر آتا ہے، تو عام طور پر اس ماحول میں تصوف کا رنگ، گوشہ نشینی کا رنگ زیادہ پھیلنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ تصوف جو ہے وہ زندگی کے مسائل سے نظر چرانے کا نام ہے، قطعاً ایسا نہیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں تصوف انہی معنوں میں آ جاتا ہے۔ اصل میں تصوف تو خدا سے جڑنے کا نام ہے اور اس تعلق کو برقرار رکھ کے جوڑ کر زندگی کے مسائل کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے۔ لیکن کچھ مقامات میں، کچھ شخصیات میں یہ زندگی سے ایک فرار کا راستہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس دور کے شعراء کے کلام میں تصوف و معرفت کا گہرا رنگ موجود ہے۔ یہ اس دور کے شعراء کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ گو کہ عارفانہ رنگ میر کا بنیادی رنگ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں یہ رنگ میر کے کلام میں ظاہر ہوا ہے، انتہائی گہرائی اور گہرائی کا حامل ہے۔ اردو کی تصوف و معرفت کی شاعری میں بلا شبہ یہ اشعار ایک اثاثہ ہے۔ دیکھیے کہ میر بندوں سے کام کب نکلا، میر بندوں سے کام کب نکلا، مانگنا ہے جو کچھ خدا سے مانگ، محو کر آپ کو یوں ہستی میں اس کی جیسے، بوند پانی کی نہیں آتی نظر پانی میں، پہنچا جو آپ کو تمہیں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ روزمرہ اور محاورہ ان کی شاعری کا ایک اور بہت اہم پہلو کہ روزمرہ اور محاورے کا اشعار میں اس طور استعمال کرنا کہ شعر بے ساختگی کا شاہکار بن جائے، انتہائی مشکل کام ہے۔ میر نے اپنے اشعار میں بڑی حسن و خوبی سے روزمرہ اور محاورہ اور ضرب المثل کا استعمال کیا ہے۔ اسی لیے ان کے متعدد اشعار اردو زبان میں بذات خود ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، ان کے جانے کا نہایت غم رہا، کرے کیا کہ دل بھی تو مجبور ہے، زمیں سخت ہے آسماں دور ہے۔ حسن تشبیہ۔ دیکھیں تشبیہ عام طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں، بول چال میں بھی کرتے ہیں، لیکن شاعری میں بھی، کہ جب ہم کسی ایک چیز، کسی ایک شخص کی کوئی خوبی، کوئی وصف اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس میں کسی حد تک مبالغہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں، کسی دوسری چیز سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ تو ایک تصویر سی ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور اس سے ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس میں اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیسے ذرا دیکھیے کہ میر کی شاعری اپنی لطیف و دلکش حسین تشبیہات کے سبب اپنی مثال آپ ہے۔ میر کی تشبیہ اپنے مفہوم کی وضاحت اس خوبصورتی سے کرتی ہے کہ قاری کی نظر میں ایک جیتی جاگتی تصویر آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ شعر دیکھیے گا کہ بالکل ایسا لگے گا کہ کوئی مصور سامنے اس منظر کو پینٹ کر رہا ہے، لیکن شاعر رنگوں سے نہیں لفظوں سے پینٹ کرتا ہے، لفظوں سے تصویر کشی کرتا ہے، اور یہ آپ کو ان اشعار میں بخوبی نظر آئے گا۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، دیدنی ہے یعنی دیکھنے کے قابل ہے، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ باتیں سہل ممتنع۔ سہل ممتنع کیا ہے؟ دیکھیے اس میں وضاحت میں یہاں پر اس کی جو مزید وضاحت کی ہے اس میں موجود ہے کہ یعنی ایسا شعر کہا جائے جسے پڑھ کر یہ محسوس ہو کہ بہت ہی آسان اور سامنے کی بات سادگی سے شعر میں کہی گئی ہے، لیکن جب خود اس انداز کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو مشکلات کا ایک انبار راہ کی رکاوٹ بن جائے۔ یعنی بڑا آسان سا لگتا ہے، یار یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب یہ کہنے بیٹھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سادگی کو حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، سب پہ جس بار نے گرانی کی،
اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ تکرار لفظی، تکرار لفظی اصل میں یہ ایک جو صنعت شعری اس میں اس کا شمار ہے کہ کسی ایک لفظ کو دہرانا، عام طور پر سے بڑا نغمگی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں میر کے یہاں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو تکرار لفظی موسیقی ظاہر بات ہے کہ شاعری کا جو وزن ہے وہ ہے موسیقی سے تعلق رکھتا ہے، اور غنائیت نغمگی جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو تکرار لفظی، موسیقی اور غنائیت۔ میر موسیقی کی باریکیوں سے خوب واقف ہے، وہ ترنم اور چھوٹی بحریں زیادہ استعمال کرتے ہیں، الفاظ کے استعمال میں غنائی پہلو کو وہ نمایاں اہمیت دیتے ہیں اور ان میں چھپے ہوئے سروں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ تکرار لفظی سے بھی موسیقیت پیدا کرنے میں ماہر ہیں۔ ان کے ہاں اونچے سروں کی نسبت مدھم سر زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ میر نے فارسی عروض سے بھی استفادہ کیا ہے۔ عروض جو مختلف پیمانے ہیں شاعری کے، آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے پاس جو اشعار ہوتے ہیں، کوئی مصرع چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کسی کو پڑھنے میں آپ دیکھیں کہ فرق ہوتا ہے مختلف اشعار میں۔ تو ایک طریقے سے یہ عروض جو یہی فن ہیں جو مختلف اوزان کے بارے میں اور جو شاعری کی پچ جو مختلف اسرار و رموز ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتا ہے۔ تو میر نے فارسی عروض سے بھی استفادہ کیا ہے، ساتھ ساتھ ہندی چھندوں اور پنگل کو بھی خوب استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کے کلام میں فارسی اور ہندی موسیقی کا سنگم جھلکتا ہے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، عشق کو حوصلہ ہے شرط ورنہ، بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ اگلا شعر دیکھیے، اس میں کتنا اس میں تکرار لفظی ہے، لفظوں کی تکرار۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیتا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ میر کی عظمت کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ شروع ہی سے شعراء کرام میر کی عظمت کے نہ صرف معترف رہے ہیں بلکہ تقلید میر سے اپنے فن کو نکھارنے سنوارنے کا کام بھی لیتے رہے۔ جب تک اردو ادب کی دنیا آباد ہے، میر کا نام رخشندہ ستارے کے مانند جگمگاتا رہے گا۔ اس کا دیکھیے ہمارے آخری جو عنوان ہے اس میں ہم نے مختلف ناقدین کی آراء کو شامل کیا ہے کہ وہ شاعر کی میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ میر کی شاعری کو کیا مقام دیتے ہیں۔ تو چند آراء ملاحظہ کیجیے کہ پہلا ہے کہ عہد حاضر میں حسرت کو رئیس المتغزلین مانا جاتا ہے، یعنی غزل گو شعراء کا سردار۔ لیکن دیکھیے حسرت میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حسرت میر کے شیوہ گفتار کا یوں اعتراف کرتے ہیں۔ تو حسرت کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اس کے بعد بابا اردو مولوی عبدالحق کی رائے دیکھیے، آپ نے مولوی عبدالحق صاحب نے جو ہے صاحب نے، انہوں نے میر کے کلام کا انتخاب بھی کیا ہے۔ تو ان کا ہر شعر یعنی میر کا ہر شعر ایک آنسو ہے اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ تیسری رائے دیکھیے ڈاکٹر سید عبداللہ کی، بہت ممتاز نقاد، مصنف اور استاد۔ تو اگر اس زمانے کے حالات کی کوئی تاریخ نہ لکھی جاتی، اگر اس زمانے کے حالات کی کوئی تاریخ نہ لکھی جاتی تو میر کی شاعری کو پڑھ کر ایک گہری نظر رکھنے والا اس زمانے کی تاریخ کو مرتب کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ فقط آب حیات بہاتے ہیں، جو لفظ منہ سے نکلتا ہے تاثیر میں ڈوبا ہوا نکلتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر جس میں ہم نے میر تقی میر کی شاعری پر، ان کی اسلوب پر تبصرہ کیا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو اپنے امتحانات کی تیاری میں مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ سیکنڈری اسکول کے طالب علم ہوں یا کالج کے، آپ ڈگری کلاس میں زیر تعلیم ہوں
یا آپ کسی بھی پروفیشنل ادارے میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، انگلش تمام ایگزامز اور ٹیسٹ کا لازمی حصہ ہے اور اب اس کی تیاری کرنا بے حد آسان ہے۔ ہمارا چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس انگلش گرامر کے مشکل ٹاپکس کو انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے اور ہر ٹاپک کے اختتام پر مختلف امتحانی پرچہ جات میں آنے والے سوالات حل کر کے بہترین عملی مشق کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تفصیلی مطالعے اور مکمل مہارت کے حصول کے لیے ہمارے چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس کو وزٹ کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی معیار اور دلکش پیشکش کو ضرور پسند کریں۔